अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल फ्यूचर एआई स्कूल में एक बार फिर खुशामदीद। सबसे पहले हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज हम जनाब ज़हीर अहमद मीर की शानदार किताब एआई आपका ज़िंदगी और काम में सबसे ज़हीन साथी के 9वें बाब पर बात कर रहे हैं, और ये हमारे सिलसिले की 9वीं एपिसोड भी है। तो आज हम गहराई में जाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तहकीक और फैसला साजी के अमल में कैसे एक इनकलाब बर्पा कर रहा है। ये समझना कि एआई मालूमात के इस बहाव को किस तरह बदल रहा है, आज के दौर में हर प्रोफेशनल के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मालूमात का एक सैलाब है, एक समंदर है जिसमें हम सब डूब रहे हैं? हर तरफ से रिपोर्ट्स, डेटा और ईमेल्स का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। ये एक बहुत आम चैलेंज है, खास तौर पर आज के दौर में, जहां अहम बसीरत यानी वो काम की बात इस सारे शोर में कहीं खो जाती है। और जब इतनी उलझन हो तो सही फैसला करना तकरीबन नामुमकिन सा लगता है ना? तो एआई इस मसले का हल कैसे बनता है, इस पर तफसील से बात करने से पहले आइए एक कदम पीछे चलते हैं और माजी को देखते हैं। ये समझने के लिए कि हम आज कितनी आगे आ चुके हैं, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि रिवायती तौर पर तहकीक करना कितना मुश्किल और कितना ज़्यादा वक्त लेने वाला काम हुआ करता था। जब हम इस पुराने तरीके की मुश्किलात को समझेंगे, तभी हमें एआई की असल कदर और ताकत का अंदाज़ा होगा। ये वाकई एक सब्र आजमा काम था। सोचे जरा, दर्जनों दस्तावेजात को पढ़ने में ही कई दिन लग जाते थे। फिर उनमें से अहम मालूमात और काम के नुकात को हाथ से निकालने में मजीद दिन सिर्फ होते थे। और आखिर में उन तमाम बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक मरबूत, एक वाज़ेह तस्वीर बनाने में हफ्ते लग सकते थे। ये सच में एक ज़हनी मैराथन की तरह था, जो बहुत थका देने वाला अमल था। और अब तस्वीर में दाखिल होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखें, ये सिर्फ कोई नया टूल या सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक तरह से हमारा हतमी यानी अल्टीमेट रिसर्च असिस्टेंट है। इसमें ये सलाहियत है कि जो काम हफ्तों पर मुहित था, उसे अब मिनटों में मुकम्मल कर दे। ये टेक्नोलॉजी इस पुराने, सुस्त और थका देने वाले अमल को जड़ से ख़त्म कर देती है। तो एआई तमाम भारी काम खुद संभाल लेता है। लंबी लंबी दस्तावेज़ात को पढ़ना, पेचीदा मालूमात को आसान लफ्ज़ों में बयान करना और डेटा में छिपे हुए पैटर्न्स को पहचानना। लेकिन सबसे अहम बात ये समझने की है कि ये इंसानी फैसले की जगह नहीं लेता, बल्कि ये उसे और ज़्यादा ताकतवर बनाता है, उसे तेज़तर और ज़्यादा बाखबर बनाने में मदद करता है। आइए इसको एक अमली मिसाल से समझते हैं। तसव्वुर करें कि किसी की मेज़ पर 200 सफ़हात पर मुश्तमिल एक बहुत ही घनी टेक्निकल मालियाती रिपोर्ट पड़ी है। सिर्फ उस रिपोर्ट को पूरा पढ़ने का ख्याल ही थका देने वाला है। उसमें से काम की बसीरत या एक्शनेबल इंसाइट्स निकालना तो बहुत दूर की बात है। ये है एआई की असल ताकत। वो इन 200 सफ़हात को लेता है और उसे सिर्फ 2 सफ़हात के ज़रूरी काबिले अमल नुकात में बदल देता है। जो काम पहले शायद कई दिन लेता, वो अब सिर्फ चंद मिनटों में हो जाता है। ये मालूमात को इस्तेमाल करने के तरीके में एक इनकलाबी, एक रेवोल्यूशनरी तब्दीली है। बुनियादी तौर पर एआई मालूमात के साथ एक तरह की कीमियागरी करता है। ये मालूमात की इस अफरा-तफरी और बेतरतीबी को लेता है और इसे मुकम्मल वजाहत और शफाफियत में तब्दील कर देता है। जहां पहले उलझन थी, वहां अब समझबूझ और क्लैरिटी है। ये खाम यानी रॉ और गैर मुनज़्ज़म डेटा को उठाता है और इसे हकीकी फ़हम फ़रासत यानी अंडरस्टैंडिंग में बदल देता है। इस अमल के बाद बिखरे हुए हक़ाइक़ सिर्फ हक़ाइक़ नहीं रहते, बल्कि एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन एआई की सलाहियतें सिर्फ खुलासा करने से कहीं ज़्यादा हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है। एआई तजज़िये की गहरी सतहों को खोलता है और ऐसे राब्तों और ऐसी बसीरत को ज़ाहिर करता है जो आमतौर पर इंसानी आंख से पोशीदा रह सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ एआई वाकई सबकत ले जाता है, यानी इन इलाकों में जहाँ इंसानी सलाहियतें कम पड़ जाती हैं। देखिए, हमारी याददाश्त महदूद है, हमारी तवज्जो वक्त के साथ कम हो जाती है और हम सबके कुछ न कुछ इल्मी तासुबात होते हैं। लेकिन एआई थकावट या तासुब के बगैर वसी डेटा सेट्स में पैटर्न और रुझानात को आसानी से पहचान सकता है। इंसानी माहिरीन के बरक्स, जो आम तौर पर किसी एक शोबे में महारत रखते हैं, एआई एक ही वक्त में तमाम शोबों से सीख सकता है। ये कानून
طب، ٹیکنالوجی اور بہت کچھ سے حاصل ہونے والی معلومات اور بصیرت کو آپس میں جوڑ کر ایک بہت وسیع اور جامع نقطۂ نظر فراہم کرتا ہے۔ اور یہ طاقت ان شعبوں میں ٹھوس شکل اختیار کر لیتی ہے جہاں فیصلوں کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسے قانون، طب اور پالیسی سازی۔ ان میدانوں میں اے آئی وکلاء، ڈاکٹروں اور رہنماؤں کے لیے ایک ناگزیر معاون بن جاتا ہے جو ثبوتوں پر مبنی قابل اعتماد مدد فراہم کرتا ہے۔ یہ ہمیں کام کی جگہ پر اے آئی کے کردار کے بارے میں ایک انتہائی اہم نقطے پر لاتا ہے، ایک ایسا تصور جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اے آئی ایک ساتھی ہے، ہمارا متبادل نہیں۔ ماخوذی مواد کا یہ اقتباس اس تعلق کی روح کو بالکل ٹھیک طریقے سے بیان کرتا ہے۔ اے آئی ایک آلہ ہے، ایک پارٹنر ہے، لیکن وہ مالک نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ اے آئی معلومات کو ترتیب دیتا ہے، ہمارے سامنے موجود تمام آپشنز کو واضح کرتا ہے اور غیر جانبدارانہ تجزیہ فراہم کرتا ہے، لیکن حتمی فیصلہ، قیادت کا عمل اور اخلاقی ذمہ داری وہ ہمیشہ انسان کے پاس ہی رہنی چاہیے۔ تو کوئی اس ناقابل یقین ساتھی کو بہتر تجزیہ اور فیصلہ سازی کے لیے استعمال کرنا کیسے شروع کر سکتا ہے؟ پہلا قدم حیرانگی طور پر بہت آسان ہے۔ اس کا آغاز ایک بنیادی قدم سے ہوتا ہے، اپنے مسئلے کو بالکل واضح طور پر بیان کرنا، کیونکہ ایک واضح سوال ہی اے آئی سے واضح اور مفید تجزیہ حاصل کرنے کی بنیاد ہے۔ جتنا بہتر اور واضح ہمارا سوال ہوگا، اتنا ہی بہتر اور کارآمد جواب ملے گا۔ یہ ہمیں ایک آخری سوچ پر چھوڑ جاتا ہے۔ سب سے ذہین ساتھی منتظر ہے، یہ ٹول یہاں ہے، یہ قابل رسائی ہے اور یہ مدد کے لیے تیار ہے۔ اب سوال یہ بن سکتا ہے جو ہماری سوچ کو بہتر بنائے، ہمارے فیصلوں کو بالکل صاف اور واضح کر دے۔ آج ہم اسی کتاب کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو اتنی طاقتور پارٹنرشپ ہے نا انسان اور اے آئی کی، یہ آخر کام کیسے کرتی ہے۔ تو آج کا ہمارا سفر 5 حصوں میں ہوگا۔ سب سے پہلے ہم فیصلہ کرنے کا ایک عملی فریم ورک دیکھیں گے، پھر یہ سمجھیں گے کہ اے آئی انسانی تعصبات پر قابو پانے میں کیسے مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد اس پارٹنرشپ کے عملی استعمال پر نظر ڈالیں گے، پھر انسان اور اے آئی کی خوبیوں کو ملا کر دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے، اور آخر میں اس بات پر غور کریں گے کہ اس سب کا اصل مقصد ہمارے ذہن کو مزید طاقتور بنانا کیسے ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایک کامیاب اے آئی پارٹنرشپ کا راز آخر ہے کیا؟ یہ کوئی جادوئی فارمولا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، بلکہ ایک بہت ہی سیدھا سادہ اور منظم طریقہ کار ہے۔ دیکھیں اکثر کیا ہوتا ہے جب ہمارے سامنے کوئی بڑا مسئلہ آتا ہے نا، تو ہمارا ذہن الجھ جاتا ہے، بہت ساری معلومات ہوتی ہیں، ادھر سے کچھ، اور فیصلہ کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ یہ فریم ورک ہمیں اسی الجھن سے باہر نکالتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک نقشے کی طرح ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اے آئی کو ایک ذاتی مشیر کے طور پر، ایک ذہین دوست کے طور پر کیسے استعمال کیا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے فیصلے صرف اندازوں، جذبات یا ادھوری معلومات پر نہ ہوں، بلکہ ٹھوس ڈیٹا اور منطق پر مبنی ہوں۔ اب یہ 4 قدمی عمل دیکھنے میں شاید بہت آسان لگے، اور سچ پوچھیں تو یہی اس کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ پہلا قدم اے آئی کو سارا ضروری ڈیٹا دینا۔ اب ڈیٹا دینے کا مطلب صرف کچھ نمبرز یا فیکٹس دینا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اسے پورا سیاق و سباق بتانا۔ ہمارے اہداف کیا ہیں، کیا چیزیں اہم ہیں، کیا نہیں، یعنی ہر ممکنہ معلومات دینا۔ اصول سیدھا ہے، جتنا اچھا ان پٹ ہوگا اتنا ہی ذہین آؤٹ پٹ ملے گا۔ پھر آتا ہے دوسرا قدم، مسئلے کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا۔ ہم اسے کہتے ہیں کہ اس بڑے پیچیدہ مسئلے کو چھوٹے مینیجبل ٹکڑوں میں توڑ دو۔ یہ کسی بھی مشکل کام کو آسان بنانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے، اس سے ہر پہلو پر توجہ دینا ممکن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے مرحلے میں اے آئی ہر آپشن کا، ہر ٹکڑے کا مکمل غیر جانبداری سے جائزہ لیتا ہے۔ اس کے فائدے کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، یہاں کوئی جذبات نہیں، کوئی پسند ناپسند شامل نہیں ہوتی۔ اور آخر میں چوتھا اور سب سے اہم قدم، سفارش۔ اے آئی ہمیں صرف جواب نہیں دیتا، بلکہ ایک واضح سفارش دیتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کی نظر میں یہ بہترین انتخاب کیوں ہے۔ یہ جو کیوں کا جواب ہے نا، یہی اصل گیم چینجر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ فریم ورک اتنا طاقتور کیوں ہے؟ اس کا جواب ہماری اپنی سوچ کی بناوٹ میں چھپا ہے۔ دیکھیں، ہم انسان چاہے کتنی ہی ذہین کیوں نہ ہوں، ہم سب انجانے میں کچھ تعصبات یعنی کوگنیٹو بایسز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری سوچ میں بنے بنائے شارٹ کٹس ہیں جو اکثر ہمیں غلط فیصلوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کنفرمیشن بایس کو لے لیں۔ اس میں ہم ان معلومات پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں جو ہماری پہلے سے موجود رائے کو سپورٹ کرتی ہوں، اور باقی سب کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یا کبھی ہم کسی ایک ناکامی کی وجہ سے مستقبل کے تمام امکانات کو ہی رد کر دیتے ہیں۔ یہیں پر اے آئی ایک آئینے کا کام کرتا ہے، وہ ہمیں ہماری ایک کمزوریاں دکھاتا ہے اور ان پر قابو پانے میں ہماری مدد کرتا ہے۔
یہ فرق بہت ہی واضح اور دلچسپ ہے۔ ایک طرف ہم انسان ہیں جو اکثر جذبات کی بنیاد پر فیصلے کر لیتے ہیں، جو اپنی پسند کی معلومات پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، جسے ہم نے تصدیقی تعصب کہا۔ اور کبھی کبھی ہمارا دیکھنے کا زاویہ بہت محدود ہو جاتا ہے، ہم ایک ہی چیز پر اٹک جاتے ہیں۔ اب اس کے برعکس اے آئی کو دیکھیں، وہ مکمل طور پر غیر جانبدار ہے۔ اس کا تجزیہ ہمیشہ ڈیٹا پر مبنی ہوتا ہے، ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے، اور وہ ایک ہی وقت میں ہزاروں مختلف زاویوں سے کسی بھی مسئلے کو دیکھ سکتا ہے، جو ہمارے لیے ناممکن ہے۔ اس کی یادداشت کی کوئی حد نہیں، اور وہ بغیر کسی تھکاوٹ کے ہر آپشن کا موازنہ کر سکتا ہے۔ یہ جو تضاد ہے نا، یہی ظاہر کرتا ہے کہ اے آئی ہماری سوچ کی ان قدرتی خامیوں کو پورا کرنے کی کتنی زبردست صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ہماری عقل کا دشمن نہیں، بلکہ اس کو مکمل کرنے والا۔ تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بہت سادہ اور بہت گہرا۔ جب ہم اے آئی کو اپنے فیصلوں میں ایک غیر جانبدار مشیر کے طور پر شامل کرتے ہیں تو ہمارے فیصلے جذبات، غلط فہمیوں یا محدود سوچ پر نہیں، بلکہ ٹھوس ثبوتوں اور منطق پر مبنی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات تو بالکل طے ہے کہ جب فیصلے بہتر ہوں، سوچ میں وضاحت ہوں، تو نتائج بھی لامحالہ بہتر ہی ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں اندازوں سے حقائق کی طرف ایک سفر ہے۔ اچھا، تو یہ سب کچھ صرف تھیری یا کتابی باتیں نہیں ہیں۔ آج اسی لمحے یہ انسان اور اے آئی کی شراکت داری ہر شعبے میں ایک حقیقت بن رہی ہے۔ یہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں جو صرف چند بڑی کمپنیوں یا سائنسدانوں تک محدود ہو، نہیں، بلکہ یہ ہر جگہ، ہر پروفیشن میں ماہرین کی صلاحیتوں کو بڑھا رہی ہے، ان کے کام کرنے کے انداز کو ہمیشہ کے لیے بدل رہی ہے۔ چلیں کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، تعلیم کے شعبے میں ایک طالب علم ہے جو اپنی ریسرچ میں پھنسا ہوا ہے۔ اے آئی اس کے لیے ایک پرسنل ریسرچ اسسٹنٹ بن جاتا ہے جو کبھی نہیں تھکتا، 24 گھنٹے دستیاب ہے۔ اسی طرح اساتذہ کے لیے یہ ایک ایسا مددگار ہے جو منٹوں میں بہترین لیسن پلانز تیار کر سکتا ہے۔ اب قانون کے میدان کو دیکھیں۔ ایک وکیل کے لیے یہ ایک قانونی تجزیہ کار ہے جو ہزاروں صفحات پر پھیلے فیصلوں کا نچوڑ سیکنڈوں میں نکال سکتا ہے۔ وہ کام جو شاید ہفتوں میں ہوتا، اب منٹوں میں ممکن ہے۔ اور طب میں تو یہ ایک انقلاب ہے۔ ڈاکٹروں کے لیے تشخیص میں یہ ایک ناقابل یقین مددگار ہے۔ یہ علامات کا موازنہ لاکھوں کیسز کے ڈیٹا سے کر کے ممکنہ بیماریوں کی نشاندہی کرتا ہے، جس سے صحیح تشخیص کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ کاروباری مالکان کے لیے یہ مستقبل کی پیشگوئی کرتا ہے، مارکیٹ کے ٹرینڈز بتاتا ہے۔ انجینئرز کے لیے یہ پیچیدہ سسٹمز کی نکالی یعنی سیمولیشن کر کے دکھاتا ہے کہ کوئی چیز اصل میں بنے بغیر کیسی چلے گی۔ پالیسی بنانے والے اس سے معاشرتی اثرات کا ماڈل بناتے ہیں، اور سائنسدانوں کے لیے تو یہ دریافتوں کے عمل کو کئی گنا تیز کر رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اے آئی ہر شعبے میں ایک ذہین پارٹنر بن کر کام کرنے کے طریقے کو نہ صرف آسان بنا رہا ہے، بلکہ اسے زیادہ مؤثر اور طاقتور بھی بنا رہا ہے۔ یہ ذہانت ہر جگہ انقلاب لا رہی ہے۔ اب ہم اس کہانی کے سب سے دلچسپ موڑ پر آتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ نہیں کہ انسان بہتر ہے یا اے آئی، یہ کوئی مقابلہ تو ہے ہی نہیں۔ اصل جادو تب ہوتا ہے جب دونوں مل کر کام کرتے ہیں۔ اسے ہیومن اے آئی ریسرچ لوپ کہتے ہیں، ایک ایسا چکر جہاں انسان اور مشین کی بہترین صلاحیتیں مل کر کچھ ایسا بناتی ہیں جو وہ اکیلے کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایک اور ایک مل کر 2 نہیں 11 بن جاتے۔ یہ امتزاج کتنا خوبصورت ہے۔ ایک طرف انسان ہے جس کے پاس وہ چیزیں ہیں جو مشین کبھی نہیں سیکھ سکتی، اخلاقیات، صحیح اور غلط کی تمیز، سالوں کا تجربہ اور اس سے حاصل ہونے والی حکمت، ہمدردی اور کسی بھی معاملے کے گہرے سیاق و سباق کو سمجھنے کی صلاحیت۔ دوسری طرف اے آئی ہے جس کے پاس بے مثال رفتار ہے، لامحدود یادداشت ہے اور کروڑوں ڈیٹا پوائنٹس میں چھپے ہوئے پیٹرنز کو پہچاننے کی حیرت انگیز صلاحیت ہے۔ اے آئی وہ کام سیکنڈوں میں کرتا ہے جو انسان پوری زندگی میں نہیں کر سکتا، جبکہ انسان اس تجزیے کو اپنی حکمت، تجربے اور اخلاقیات سے وہ معنی دیتا ہے جو اے آئی کبھی نہیں دے سکتا۔ یہ ایک بہترین، ایک پرفیکٹ ٹیم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، یہ مقابلہ نہیں بلکہ تعاون ہے۔ انسانی حکمت اور اے آئی کی تجزیاتی طاقت جب ایک ساتھ ملتی ہیں تو ایک ایسی ٹیم بنتی ہیں جو اکیلے انسان یا اکیلے اے آئی سے کہیں زیادہ طاقتور، زیادہ ذہین اور زیادہ قابل ہوتی ہے۔ اس شراکت داری کا مقصد بہترین نتائج حاصل کرنا ہے، جہاں ہر کوئی وہ کام کرے جس میں وہ بہترین ہے، اور مل کر وہ حاصل کریں جو پہلے ناممکن لگتا تھا۔ آخر میں اس ساری بحث اور اس شاندار شراکت داری کا اصل حتمی مقصد کیا ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور اس کا جواب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اے آئی ہماری جگہ لینے کے لیے نہیں آیا، اس کا مقصد ہمیں بیکار کرنا نہیں ہے، بلکہ ہماری اپنی انسانی صلاحیتوں کو بڑھانا ہے، انہیں نکھارنا ہے اور ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور اور با اختیار بنانا ہے۔ یہ ایک ایسا معاون ہے جو ہمارے ذہن کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اے آئی ایک ذہنی ضرب دینے والے کی طرح کام کرتا ہے، ایک انٹلیکچل ملٹی پلائر۔ یہ ہمارے دماغ کی طاقت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔
یہ ہماری تحقیق کو جو دنوں میں ہوتی تھی منٹوں میں لے آتا ہے، جس سے ہماری سوچ میں زیادہ وضاحت آتی ہے۔ جب سوچ واضح ہوتی ہے تو فیصلے منظم ہوتے ہیں، اور جب فیصلے منظم ہوتے ہیں تو ہماری قوت فیصلہ مضبوط ہوتی ہے۔ سادہ الفاظ میں یہ ہمیں کم وقت میں زیادہ بہتر اور گہرا کام کرنے کے قابل بناتا ہے۔ نتیجہ، ہماری مجموعی پیداوار اور ہمارے کام کا معیار دونوں آسمان کو چھونے لگتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اور یہ نقطہ سب سے اہم ہے۔ اے آئی کتنا ہی ذہین اور قابل کیوں نہ ہو جائے، یہ صرف ایک ٹول ہے۔ ہاں، ایک ناقابل یقین حد تک طاقتور ٹول، لیکن پھر بھی ایک ٹول۔ اس کے دیے گئے تجزیے کی تشریح کرنا، اس سے اخلاقیات اور انسانیت کے تناظر میں سمجھنا اور حتمی فیصلہ لینا، یہ ذمہ داری ہمیشہ اور ہمیشہ انسان کے ہاتھ میں ہی رہے گی۔ کنٹرول اور احتساب دونوں ہمارے پاس ہیں۔ اب ہم اس پورے تجزیے کے سب سے اہم پیغام کی طرف آتے ہیں جو اس ایک جملے میں پوشیدہ ہے۔ اس پر ذرا غور کیجیے گا۔ اے آئی ذہن کی جگہ لینے کے لیے نہیں ہے، اے آئی ذہن کو با اختیار بنانے کے لیے ہے۔ بس یہی اس پوری بحث کا خلاصہ ہے۔ اس کا مقصد ہماری انسانیت کو کم کرنا نہیں، بلکہ اسے مزید نکھارنا ہے۔ ہمیں کمزور کرنا نہیں، بلکہ ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ ذہین، تیز اور قابل بنانا ہے۔ یہ ہمارے انسانی جوہر کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو ہم اس گفتگو کا اختتام اس ایک گہرے سوال کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے جیسے مشینیں زیادہ سے زیادہ ذہین ہوتی جا رہی ہیں اور ہمارے کام سنبھال رہی ہیں، تو وہ کون سی خالصتاً انسانی مہارت ہے جسے ہمیں سب سے زیادہ سیکھنا اور پروان چڑھانا چاہیے تاکہ یہ شراکت داری ہمیشہ بامانی اور انسان کے فائدے میں رہے؟ اس پر ضرور سوچیں۔